उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। उसकी आफियत और लंबी ज़िंदगी के लिए भी दुआ मांगा करता था। वो इमामा हाशिम को हर परेशानी से महफूज रखने के लिए भी दुआ मांगा करता था। उसने वहाँ हरम शरीफ में इतने सालों में अपने और इमामा के लिए हर दुआ मांगी थी, जहाँ भर की दुआएं, मगर उसने वहाँ हरम शरीफ में इमामा को कभी अपने लिए नहीं मांगा था। अजीब बात थी, मगर उसने वहाँ इमामा के हुसूल के लिए कभी दुआ नहीं की थी। उसके आंसू यकदम थम गए। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। वज़ू के बाद उसने उम्रे के लिए एहराम बांधा। काबा का तवाफ़ करते हुए इस बार इत्तेफाकन उसे मकाम मुल्तज़म के पास जगह मिल गई, वहाँ जहाँ उसने अपने आप को ख्वाब में खड़ा देखा था। अपने हाथ ऊपर उठाते हुए उसने दुआ करना शुरू की। यहाँ खड़े होकर तुझसे अंबिया दुआ मांगा करते थे। उनकी दुआओं में और मेरी दुआ में बहुत फ़र्क है। वो गिड़गिड़ा रहा था। मैं नबी होता तो नबियों जैसी दुआ करता, मगर मैं तो आम बशर हूँ और गुनाहगार बशर। मेरी ख्वाहिशात, मेरी आरज़ुएँ सब आम हैं। यहाँ खड़े होकर कभी कोई किसी औरत के लिए नहीं रोया होगा। मेरी ज़िल्लत और पस्ती की इससे ज़्यादा इंतहा क्या होगी कि मैं यहाँ खड़ा, हरम पाक में खड़ा, एक औरत के लिए गिड़गिड़ा रहा हूँ, मगर मुझे न अपने दिल पर इख्तियार है न अपने आंसुओं पर। ये मैं नहीं था जिसने उस औरत को अपने दिल में जगह दी, ये तूने किया। क्यों मेरे दिल में उस औरत के लिए इतनी मोहब्बत डाल दी कि मैं तेरे सामने खड़ा भी उसको याद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस कदर बेबस कर दिया कि मुझे अपने वजूद पर भी कोई इख्तियार नहीं रहा। मैं वो बशर हूँ जिसे तूने अपनी तमाम कमज़ोरियों के साथ बनाया। मैं वो बशर हूँ जिसे तेरे सिवा कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, और वो औरत मेरी ज़िंदगी के हर रास्ते पर खड़ी है, मुझे कहीं जाने कहीं पहुँचने नहीं दे रही। या तो इसकी मोहब्बत को इस तरह मेरे दिल से निकाल दे कि मुझे कभी उसका ख्याल ना आए, या फिर उसे मुझे दे दे। वो नहीं मिलेगी तो मैं सारी ज़िंदगी उसी के लिए रोता रहूँगा। वो मिल जाएगी तो तेरे अलावा मैं किसी के लिए आंसू नहीं बहा सकूँगा। मेरे आंसुओं को खालिस होने दे। मैं यहाँ खड़ा तुझसे पाक औरतों में से एक को मांगता हूँ। मैं इमामा हाशिम को मांगता हूँ। मैं अपनी नस्ल के लिए उस औरत को मांगता हूँ जिसने आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं किया, जिसने उनके लिए अपनी ज़िंदगी की तमाम आसाइशात को छोड़ दिया। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई नेकी की है तो मुझे उसके एवज़ इमामा हाशिम दे दे। तू चाहे तो ये अब भी हो सकता है, अब भी मुमकिन है। मुझे इस आजमाइश से निकाल दे, मेरी ज़िंदगी को आसान कर दे। 8 साल से मैं जिस तकलीफ़ में हूँ, मुझे उससे रिहाई दे दे। सालार सिकंदर पर एक बार फिर रहम कर, वही जो तेरी सिफ़ात में अफजल तरीन है। वो सर झुकाए वहाँ बिलक रहा था, उसी जगह पर जहाँ उसने ख़ुद को ख्वाब में देखा था, मगर इस बार उसकी पुश्त पर इमामा हाशिम नहीं थी। बहुत देर तक गिड़गिड़ाने के बाद वो वहाँ से हट गया था। आसमान पर सितारों की रोशनी अब भी मद्दम थी। खाने काबा रोशनियों से अब भी बकाए नूर बना हुआ था। लोगों का हुजूम रात के इस पहर भी उसी तरह था। ख्वाब की तरह खाने काबा का दरवाज़ा भी नहीं खुला था। उसके बावजूद वहाँ से हटते हुए सलार सिकंदर को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ था। वो उस कैफियत से बाहर आ रहा था जिसमें वो पिछले 1 माह से था। एक अजीब सा करार था जो उसकी दुआ के बाद उसे मिला था। वो उसी करार और तमानियत को लिए हुए 1 हफ्ते बाद पाकिस्तान लौट आया था। मैं अगले साल पीएचडी के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। फुरखान ने बेइख्तियार चौंक कर सलार को देखा। क्या मतलब? सलार हैरानी से मुस्कुराया। क्या मतलब का क्या मतलब? मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। यूँ अचानक? अचानक तो नहीं, पीएचडी तो करनी थी मुझे। बेहतर है अभी कर लूँ, सलार इत्मीनान से बता रहा था। वो दोनों फुरखान के गांव से वापस आ रहे थे। फुरखान ड्राइव कर रहा था जब सलार ने अचानक उसे अपने पीएचडी के इरादे के बारे में बताया। मैंने बैंक को बता दिया है, मैंने रिज़ाइन करने का सोचा है, लेकिन वो मुझे छुट्टी देना चाह रहे हैं। अभी मैंने सोचा नहीं कि उनकी इस ऑफ़र को कबूल कर लूँ या रिज़ाइन कर दूँ। तुम सारी प्लानिंग किए बैठे हो। हाँ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई अगले साल पीएचडी के लिए जा रहा हूँ। चंद माह पहले तक तो तुम्हारा कोई इरादा नहीं था ऐसा। इरादे का क्या है, वो तो एक दिन में भी बन जाता है। सलार ने कंधे झटकते हुए खिड़की के शीशे से बाहर नजर आने वाले खेतों को देखते हुए कहा। मैं वैसे भी बैंकिंग से मुतालिक एक किताब लिखना चाहता हूँ,
لیکن یہاں میں پچھلے کچھ سالوں میں اتنا مصروف رہا ہوں کہ اس پر کام نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں PhD کے دوران میں یہ کتاب لکھ کر شائع بھی کرا لوں۔ میرے پاس کچھ فرصت ہوگی تو میں یہ کام آسانی سے کر لوں گا۔ فرقان کچھ دیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اسکول؟ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کچھ نہیں ہوگا، وہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اس کا انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوتا جائے گا۔ بورڈ آف گورنرز ہیں، وہ لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ تم ہو، میں نے پاپا سے بھی بات کی ہے، وہ بھی آیا کریں گے یہاں پر۔ میرے نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اسکول بہت سال پہلے سلا سکندر کی تھمائی ہوئی لاٹھیاں چھوڑ چکا ہے، آئندہ بھی اسے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر میں مکمل طور پر اسے خط تعلق نہیں کر رہا ہوں۔ میں اس کو دیکھتا رہوں گا، کبھی میری مدد کی ضرورت پڑی تو آ جایا کروں گا۔ پہلے بھی تو ایسے ہی کیا کرتا تھا۔ وہ اب تھرموس میں سے چائے کپ میں ڈال رہا تھا۔ PhD کے بعد کیا کرو گے؟ فرقان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ واپس آؤں گا، پہلے کی طرح یہیں پر کام کروں گا، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ سلار نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپکا۔ کیا چند سال بعد نہیں جا سکتے تم؟ نہیں، جو کام آج ہونا چاہیے اسے آج ہی ہونا چاہیے۔ میرا موڈ ہے پڑھنے کا، چند سال بعد شاید خواہش نہ رہے۔ سلار نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ اب بائیں ہاتھ سے ریڈیو کو ٹیون کرنے میں مصروف تھا۔ روٹری کلب والے اگلے ویکینڈ پر ایک فنکشن کر رہے ہیں، میرے پاس انویٹیشنز ہیں۔ چلو گے؟ اس نے ریڈیو کو ٹیون کرتے ہوئے فرقان سے پوچھا۔ کیوں نہیں چلوں گا، ان کے پروگرام تو دلچسپ ہوتے ہیں۔ فرقان نے جواباً کہا۔ گفتگو کا موضوع بدل چکا تھا۔ اس دن اتوار تھا۔ سلار صبح دیر سے اٹھا، اخبار لے کر سرخیوں پر نظر دوڑاتے ہوئے کچن میں ناشتہ تیار کرنے لگا۔ اس نے صرف منہ ہاتھ دھویا تھا، شیو نہیں کی۔ نائٹ ڈریس کے اوپر ہی اس نے ایک ڈھیلا ڈھالا سویٹر پہن لیا۔ اس نے کیتلی میں چائے کا پانی ابھی رکھا ہی تھا جب ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ وہ اخبار ہاتھ میں پکڑے کچن سے باہر آ گیا۔ دروازہ کھولنے پر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا جب اس نے سعیدہ اماں کو وہاں کھڑا پایا۔ سلار نے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ اندر آئیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک لگ تو نہیں رہے ہو، کمزور ہو رہے ہو، چہرہ بھی کالا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اس کے چہرے پر غور کیا۔ رنگ کالا نہیں ہوا، میں نے شیو نہیں کی۔ سلار نے بے اختیار اپنی مسکراہٹ روکی۔ وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا اندر آ گیا۔ لو بھلا، شیو کیوں نہیں کی؟ اچھا، داڑھی رکھنا چاہتے ہو، بہت اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، بہت اچھا کر رہے ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں اماں، داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں، آج اتوار ہے، دیر سے اٹھا ہوں کچھ دیر پہلے ہی، اس لیے شیو نہیں کی۔ وہ ان کی بات پر محظوظ ہوا۔ دیر سے کیوں اٹھے بیٹا؟ دیر سے نہ اٹھا کرو، جلدی فجر اٹھ کر نماز پڑھا کرو، چہرے پر رونق آتی ہے، اسی لیے تو تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ صبح نماز پڑھ کر بندہ قرآن پڑھے تو پھر سیر کو چلا جائے، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ سلار نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نماز پڑھ کر سویا تھا، صرف اتوار والے دن ہی دیر تک سوتا ہوں، ورنہ روز صبح وہی کرتا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں۔ وہ اس کی وضاحت پر بے حد خوش نظر آنے لگی۔ بہت اچھی بات ہے، اسی لیے تو تمہارا چہرہ چمک رہا ہے، رونق نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں ایک بار پھر تبدیلی کی۔ آپ کیا لیں گی؟ وہ اپنے چہرے پر کوئی تبصرہ نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے موضوع بدلا۔ ناشتہ کریں گی؟ نہیں، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، میں صبح 6-7 بجے ناشتہ کر لیتی ہوں، 11-11:30 بجے تو میں دوپہر کا کھانا بھی کھا لیتی ہوں۔ انہوں نے اپنے معمولات سے آگاہ کیا۔ تو پھر دوپہر کا کھانا کھا لیں، 10:30 تو ہو رہے ہیں۔ نہیں، ابھی تو مجھے بھوک ہی نہیں، تم میرے پاس آ کر بیٹھو، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ ان کے انکار کے باوجود کچن میں آ گیا۔ پوری 6 ماہ سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم نے ایک بار بھی شکل نہیں دکھائی، حالانکہ وعدہ کیا تھا تم نے۔ اسے کچن میں ان کی آواز سنائی دی۔ میں بہت مصروف تھا اماں جی، اس نے اپنے لیے چائے تیار کرتے ہوئے کہا۔ لو، ایسے بھی کیا مصروفیت؟ ارے بچے، مصروف وہ ہوتے ہیں جن کے بیوی بچے ہوتے ہیں، تم نے نہ گھر بسایا، نہ تم گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہو، پھر بھی کہتے ہو مصروف تھا۔ وہ ٹوسٹر سے سلائس نکالتے ہوئے ان کی بات پر مسکرایا۔ اب یہی دیکھو، یہ تمہارے کرنے کے کام تو نہیں ہیں۔ وہ اسے چائے کی ٹرے لاتے دیکھ کر خفگی سے بولی۔ میں تو کہتی ہوں یہ کام مرد کے کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ وہ کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے میز پر برتن رکھنے لگا۔ اب دیکھو، بیوی ہوتی تو یہ کام بیوی کر رہی ہوتی، مرد اچھا لگتا ہے ایسے کام کرتے ہوئے؟
آپ ٹھیک کہتی ہیں اماں جی، مگر اب مجبوری ہے، اب بیوی نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سالار نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ انہیں اس کی بات پر جھٹکا لگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ارے بچے، دنیا لڑکیوں سے بھری ہوئی ہے، تمہارے تو اپنے ماں باپ بھی ہیں، ان سے کہو تمہارا رشتہ طے کریں، یا تم چاہو تو میں کوشش کروں۔ سالار کو یکدم صورتحال کی سنگینی کا احساس ہونے لگا۔ نہیں نہیں اماں جی، آپ چائے پیئے، میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے۔ جہاں تک گھر کے کاموں کا تعلق ہے تو وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر لیا کرتے تھے۔ لو، اب تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ میں تو تمہاری بات کر رہی ہوں۔ وہ کچھ گڑبڑا گئیں۔ آپ یہ بسکٹ لیں اور کیک بھی۔ سالار نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ارے ہاں، جس کام کے لیے میں آئی ہوں وہ تو بھول ہی گئی۔ انہیں اچانک یاد آیا، اپنے ہاتھ میں پکڑا بڑا سا بیگ انہوں نے کھول کر اندر کچھ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تمہاری بہن کی شادی طے ہو گئی ہے۔ سالار کو چائے پیتے بے اختیار اچھو لگا۔ میری بہن کی؟ اماں جی، میری بہن کی شادی تو 5 سال پہلے ہو گئی تھی، اس نے کچھ ہکا بکا ہوتے ہوئے بتایا۔ وہ اتنی دیر میں اپنے بیگ سے ایک کارڈ برآمد کر چکی تھی۔ ارے میں اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہوں، آمنہ کی، تمہاری بہن ہی ہوئی نا۔ انہوں نے اس کے جملے پر بڑے افسوس کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے کارڈ تھمایا۔ سالار کو بے اختیار ہنسی آئی۔ کل تک وہ اسے اس کی بیوی بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی اور اب یکدم بہن بنا دیا، مگر اس کے باوجود سالار کو بے تحاشا اطمینان محسوس ہوا۔ کم از کم اب اسے ان سے یا ان کی بیٹی سے کوئی خطرہ نہیں رہا تھا۔ بہت مسرور سا ہو کر اس نے کارڈ پکڑ لیا۔ بہت مبارک ہو، کب ہو رہی ہے شادی؟ اس نے کارڈ کھولتے ہوئے کہا۔ اگلے ہفتے۔ چلیں اماں جی، آپ کی فکر تو ختم ہو گئی۔ سالار نے میری کے بجائے آپ کی کا لفظ استعمال کیا۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، پھر میں بھی اپنے بیٹوں کے پاس انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سالار نے کارڈ پر ایک سرسری سی نظر دوڑائی۔ یہ کارڈ تمہیں دینے خاص طور پہ آئی ہوں، اس بار کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، تمہیں شادی پر آنا ہے، بھائی بن کر رخصت کرنا ہے بہن کو۔ سالار اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے چائے کا کپ لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ضرور آؤں گا۔ وہ کپ نیچے رکھ کر سلائس پر مکھن لگانے لگا۔ یہ فرقان کا کارڈ بھی لے کر آئی ہوں، میں اس کو بھی دینے جانا ہے۔ انہیں اب فرقان کی یاد ستانے لگی۔ فرقان کو تو آج بھابھی کے ساتھ اپنے سسرال جانا تھا، اب تک تو نکل چکا ہوگا، آپ مجھے دے دیں، میں اسے دے دوں گا۔ سالار نے کہا۔ تم اگر بھول گئے تو؟ وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ میں نہیں بھولوں گا، اچھا میں فون پر اس سے آپ کی بات کرا دیتا ہوں۔ وہ یکدم خوش ہو گئیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم فون پر اسے میری بات کرا دو۔ سالار اٹھ کر فون اسی میز پر لے آیا۔ فرقان کا موبائل نمبر ڈائل کر کے اس نے اسپیکر آن کر دیا اور خود ناشتہ کرنے لگا۔ فرقان، سیدہ اماں آئی ہوئی ہیں میرے پاس۔ فرقان کے کال ریسیو کرنے پر اس نے بتایا۔ ان سے بات کرو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب فرقان اور سیدہ اماں کے درمیان بات ہو رہی تھی۔ 10 منٹ بعد جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو سالار ناشتہ کر چکا تھا۔ برتن کچن میں رکھتے ہوئے اسے خیال آیا، آئی کس کے ساتھ تھیں آپ؟ وہ باہر نکل آیا۔ اپنے بیٹے کے ساتھ۔ سیدہ اماں نے اطمینان سے کہا۔ اچھا، بیٹا آ گیا آپ کا، چھوٹا والا یا بڑا والا؟ سالار نے دلچسپی لی۔ میں 7 والوں کے راشد کی بات کر رہی ہوں۔ سیدہ اماں نے بے اختیار برا مانا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سیدہ اماں کے لیے ہر لڑکا اپنا بیٹا اور ہر لڑکی اپنی بیٹی تھی۔ وہ بڑے آرام سے رشتے گھڑ لیتی تھیں۔ تو وہ کہاں ہے؟ سالار نے پوچھا۔ وہ چلا گیا، موٹر سائیکل پہ آئی ہوں اس کے ساتھ، آندھی کی رفتار سے چلائی ہے اس نے۔ 9 بجے بیٹھی ہوں، پورے 10:30 بجے ادھر پہنچا دیا اس نے۔ میری ایک نہیں سنی اس نے، سارا راستہ بار بار یہی کہتا رہا، آہستہ تو چلا رہا ہوں، آہستہ تو چلا رہا ہوں۔ یہاں اتارتے وقت کہنے لگا، آپ کے ساتھ موٹر سائیکل پر میرا آخری سفر تھا، دوبارہ کہیں لے کر جانا ہو تو پیدل لے کر جاؤں گا آپ کو۔ سالار کو ہنسی آئی۔ آدھا گھنٹے میں طے ہونے والے راستے کو 1.5 گھنٹے میں طے کرنے والے کی دھندلاہٹ کا وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ بوڑھوں کے ساتھ وقت گزارنا خاصا مشکل کام تھا، یہ وہ سیدہ اماں کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات میں ہی جان گیا تھا۔ تو واپس کیسے جائیں گی؟ راشد لینے آئے گا آپ کو؟ ہاں، اس نے کہا تو ہے کہ میچ ختم ہونے کے بعد آپ کو لے جاؤں گا، اب دیکھو کب آتا ہے۔ وہ اسے ایک بار پھر اپنی بیٹی اور اس کے ہونے والے سسرال کے بارے میں اطلاعات پہنچانے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑی فرما برداری سے سنتا رہا۔ اس قسم کی معلومات میں اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، مگر سیدہ اماں اب اس کے ساتھ بینکنگ کے بارے میں تو گفتگو نہیں کر سکتی تھیں۔ ان کی باتیں رتی بھر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، مگر وہ یوں ظاہر کر رہا تھا
جیسے وہ ہر بات سمجھ رہا ہو۔ دوپہر کا کھانا اس نے ان کے ساتھ کھایا۔ اس نے ان کے سامنے فریزر سے کچھ نکال کر گرم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر شادی کے فوائد اور ضرورت پر لیکچر نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس نے ایک ریسٹورنٹ فون کر کے لنچ کا آرڈر دیا۔ 1 گھنٹے بعد کھانا آ گیا۔ کھانے کے وقت تک راشد نہیں آیا تو سالار نے ان کی تشویش کو کم کرنے کے لیے کہا، میں گاڑی پہ چھوڑ آتا ہوں آپ کو۔ وہ فوراً تیار ہو گئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس طرح تم میرا گھر بھی دیکھ لو گے۔ اماں جی میں آپ کا گھر جانتا ہوں، سالار نے کار کی چابی تلاش کرتے ہوئے انہیں یاد دلایا۔ آدھا گھنٹے کے بعد وہ اس گلی میں تھا جہاں سیدہ اماں کا گھر تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر انہیں اندر گلی میں دروازے تک چھوڑ گیا۔ انہوں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی جسے اس نے شکریہ کے ساتھ رد کر دیا۔ آج نہیں، آج بہت کام ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر پچھتایا۔ بچے اسی لیے کہتی ہوں شادی کر لو، بیوی ہوگی تو خود سارے کام دیکھے گی، تم کہیں آ جا سکو گے، ابھی کوئی زندگی ہے کہ چھٹی کے دن بھی گھر کے کام لے کر بیٹھے رہو۔ انہوں نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اب جاؤں؟ اس نے کمال فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ، مگر یاد رکھنا شادی پر ضرور آنا۔ فرقان سے بھی ایک بار پھر کہہ دینا کہ وہ بھی آئے اور اس کو کارڈ ضرور پہنچا دینا۔ سالار نے ان کے دروازے پر لگی ہوئی ڈور بیل بجائی اور خدا حافظ کہتے ہوئے پلٹا۔ اسے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ سیدہ اماں اب اپنی بیٹی سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ پھر کیا پروگرام ہے، چلو گے؟ فرقان نے اگلے دن شام کو اسے کارڈ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو اس ویکینڈ پر کراچی جا رہا ہوں، IBA کے ایک سیمینار کے لیے۔ اتوار کو میری واپسی ہوگی، میں تو آ کر بس سوؤں گا، نتھنگ ایلس۔ تم چلے جانا، میں لفافہ دے دوں گا، وہ تم میری طرف سے معذرت کرتے ہوئے دے دینا، سالار نے کہا۔ کتنے افسوس کی بات ہے سالار، وہ خود کارڈ دے کر گئی ہیں، اتنی محبت سے بلایا ہے، فرقان نے کہا۔ جانتا ہوں، لیکن میں ادھر جا کر وقت ضائع نہیں کر سکتا، ہم بس تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر آ جائیں گے۔ فرقان میری واپسی کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں اتوار کو آ ہی نہ سکوں یا اتوار کی رات کو ہی آؤں۔ بے حد فضول آدمی ہو تم، وہ بڑی مایوس ہوں گی۔ کچھ نہیں ہوگا، میرے نہ ہونے سے ان کی بیٹی کی شادی تو نہیں رک جائے گی، ہو سکتا ہے انہیں پہلے ہی میرے نہ آنے کا اندازہ ہو، اور ویسے بھی فرقان تم اور میں کوئی اتنے اہم مہمان نہیں ہیں، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ بہرحال میں اور میری بیوی تو جائیں گے، چاہے ہم کم اہم مہمان ہی کیوں نہ ہوں، فرحان نے ناراضگی سے کہا۔ میں نے کب روکا ہے، ضرور جاؤ، تمہیں جانا بھی چاہیے، سیدہ اماں کے ساتھ تمہاری مجھ سے زیادہ بے تکلفی اور دوستی ہے، سالار نے کہا۔ مگر سیدہ اماں کو میرے بجائے تمہارا زیادہ خیال رہتا ہے، فرقان نے جتایا۔ وہ مروت ہوتی ہے، سالار نے اس کی بات کو سنجیدگی سے لیے بغیر کہا۔ جو بھی ہوتا ہے بہرحال تمہارا خیال تو ہوتا ہے انہیں۔ چلو اور کچھ نہیں تو ڈاکٹر باسط علی کی عزیزہ سمجھ کر ہی تم ان کے ہاں چلے جاؤ۔ فرقان نے ایک اور حرب آزمایا۔ ڈاکٹر صاحب تو خود یہاں نہیں ہیں، وہ تو خود شادی میں شرکت نہیں کر رہے، اور اگر وہ یہاں ہوتے بھی تو کم از کم مجھے تمہاری طرح مجبور نہیں کرتے۔ اچھا میں بھی نہیں کرتا مجبور، تمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ، فرقان نے کہا۔ سالار ایک بار پھر اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف ہو چکا تھا۔ وہ ایک سرسبز و وسیع سبزہ زار تھا جہاں وہ دونوں موجود تھے۔ وسیع کھلے سبزہ زار میں درخت تھے مگر زیادہ بلند نہیں، خوبصورت پھولدار جھاڑیاں تھیں، چاروں طرف خاموشی تھی۔ وہ دونوں کسی درخت کے سائے میں بیٹھنے کے بجائے ایک پھولدار جھاڑی کے قریب دھوپ میں بیٹھے تھے۔ امامہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہوئے بیٹھی تھی اور وہ گھاس پر چت لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، ان دونوں کے جوتے کچھ فاصلے پہ پڑے ہوئے تھے۔ امامہ نے اس بار خوبصورت سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی، ان دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ امامہ اس سے کچھ کہتے ہوئے دور کسی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے اس کی چادر کے ایک پلو سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، یوں جیسے دھوپ کی شعاؤں سے آنکھوں کو بچانا چاہتا ہو۔ اس کی چادر نے اسے عجیب سا سکون اور سرشاری دی تھی۔ امامہ نے چادر کے سرے کو اس کے چہرے سے ہٹانے یا کھینچنے کی کوشش نہیں کی۔ دھوپ اس کے جسم کو تراوٹ بخش رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ اپنے چہرے پر موجود چادر کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ نیند اسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ سالار نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ وہ اپنے بیڈ پر چت لیٹا ہوا تھا، کسی چیز نے اس کی نیند کو توڑ دیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے کچھ دیر بے یقینی سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا رہا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ ایک اور خواب۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور تب اس کو اس موبائل کے فون کی آواز نے متوجہ کیا جو مسلسل اس کے سرہانے بج رہا تھا۔
یہ فون ہی تھا جو اسے اس خواب سے باہر لے آیا تھا۔ خطرے جھنجھلاتے ہوئے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل اٹھایا۔ دوسری طرف فرقان تھا۔ کہاں تھے سالار؟ کب سے فون کر رہا ہوں، اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ فرقان نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ میں سو رہا تھا، سالار نے کہا اور اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر اب پہلی بار گھڑی پر پڑی جو 4 بجا رہے تھے۔ تم فوراً سعیدہ اماں کے ہاں چلے آؤ، دوسری طرف سے فرقان نے کہا۔ کیوں؟ میں نے تمہیں بتایا تھا میں تو… فرقان نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں جانتا ہوں تم نے مجھے کیا بتایا تھا، مگر یہاں کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ کیسی ایمرجنسی؟ سالار کو تشویش ہوئی۔ تم یہاں آؤ گے تو پتہ چل جائے گا، تم فوراً یہاں پہنچو، میں فون بند کر رہا ہوں۔ فرقان نے فون بند کر دیا۔ سالار کچھ پریشانی کے عالم میں فون کو دیکھتا رہا۔ فرقان کی آواز سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پریشان تھا، مگر سعیدہ اماں کے ہاں پریشانی کی نوعیت کیا ہو سکتی تھی؟ 15 منٹ میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ گاڑی میں تھا۔ فرقان کی اگلی کال اس نے کار میں ریسیو کری۔ تم کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ مجھے پریشان کر دیا ہے تم نے، سالار نے اس سے کہا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ادھر ہی آ رہے ہو، یہاں آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں فون پر تفصیلی بات نہیں کر سکتا۔ فرقان نے ایک بار پھر فون بند کر دیا۔ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے آدھے گھنٹے کا سفر تقریباً 20 منٹ میں طے کیا۔ فرقان اسے سعیدہ اماں کے گھر کے باہر ہی مل گیا۔ سالار کا خیال تھا کہ سعیدہ اماں کے ہاں اس وقت بہت چہل پہل ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہاں دور دور تک کسی بارات کے آثار نہیں تھے۔ فرقان کے ساتھ وہ بیرونی دروازے کے بائیں طرف بنے ہوئے ایک پرانی طرز کے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ آخر ہوا کیا ہے جو تمہیں مجھے اس طرح بلانا پڑ گیا؟ سالار اب الجھ رہا تھا۔ سعیدہ اماں اور ان کی بیٹی کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، فرقان نے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کیسا مسئلہ؟ جس لڑکے سے ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، اس لڑکے نے کہیں اور اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے۔ مائی گوڈنس، سالار کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ان لوگوں نے ابھی کچھ دیر پہلے سعیدہ اماں کو یہ سب فون پر بتا کر ان سے معذرت کی ہے۔ وہ لوگ اب بارات نہیں لا رہے ہیں۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ان لوگوں کے ہاں گیا ہوا تھا، مگر وہ لوگ واقعی مجبور ہیں، انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس لڑکے نے انہیں صرف فون پر ہی اس کی اطلاع دی ہے۔ فرقان تفصیل بتانے لگا۔ اگر وہ لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اسے بہت پہلے ہی ماں باپ کو صاف صاف بتا دینا چاہیے تھا۔ بھاگ کر شادی کر لینے کی ہمت تھی تو ماں باپ کو پہلے اس شادی سے انکار کر دینے کی بھی ہمت ہونی چاہیے تھی، سالار نے ناپسندیدگی سے کہا۔ سعیدہ اماں کے بیٹوں کو اس وقت یہاں ہونا چاہیے تھا، وہ اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہیں تو کسی نہ کسی کو تو سب کچھ دیکھنا ہے۔ سعیدہ اماں کے کوئی اور قریبی رشتہ دار نہیں ہیں؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر ثبت علی صاحب سے بات کی ہے فون پر، فرقان نے اسے بتایا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بھی فوری طور پر تو کچھ نہیں کر سکیں گے، یہاں ہوتے تو اور بات تھی، سالار نے کہا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہاری فون پر ان سے بات کرواؤں۔ فرقان کی آواز اس بار کچھ دھیمی تھی۔ میری بات؟ لیکن کس لیے؟ سالار کچھ حیران ہوا۔ ان کا خیال ہے کہ اس وقت تم سعیدہ اماں کی مدد کر سکتے ہو۔ میں؟ سالار نے چونک کر کہا۔ میں کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟ آمنہ سے شادی کر کے۔ سالار دم بخود پل کے جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس نے بمشکل فرقان سے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ سالار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فرقان برق رفتاری سے اٹھ کر اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ کیا سوچ کر تم نے یہ بات کہی ہے؟ سالار اپنی آواز پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میں نے یہ سب تم سے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر کہا ہے۔ سالار کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ تم نے انہیں میرا نام کیوں دیا؟ میں نے نہیں دیا سالار، انہوں نے خود تمہارا نام لیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے درخواست کروں کہ میں اس وقت سعیدہ اماں کی بیٹی سے شادی کر کے اس کی مدد کروں۔ کسی نے سالار کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی تھی یا سر سے آسمان، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ وہ پلٹ کر واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں شادی شدہ ہوں فرقان، تم نے انہیں بتایا؟ ہاں میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ تم نے کئی سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، مگر پھر وہ لڑکی تمہیں دوبارہ نہیں ملی۔ پھر وہ اس کے باوجود یہی چاہتے ہیں کہ تم آمنہ سے شادی کر لو۔ فرقان، وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اور امامہ، اس کا کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی میں امامہ کہیں نہیں ہے۔
اتنے سالوں میں کون جانتا ہے وہ کہاں ہے بھی کہ نہیں؟ فرخان سالار نے ترشی سے اس کی بات کاٹی۔ اس بات کو رہنے دو کہ وہ ہے یا نہیں، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اگر کل امامہ آ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ تم یہ بات ڈاکٹر صاحب سے کہو۔ فرخان نے کہا، نہیں، تم یہ سب کچھ سیدہ اماں کو بتاؤ۔ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو قبول کر لیتی جس نے کہیں اور شادی کی ہے۔ وہ اگر بارات لے کر آ جاتا تو شاید یہ بھی ہو جاتا۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ آمنہ سے دوسری شادی پر بھی تیار نہیں ہے۔ اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ ہاں، ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر یہ کام اس وقت نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے آمنہ کے لیے غلط انتخاب کیا ہے۔ میں آمنہ کو کیا دے سکتا ہوں؟ میں تو اس آدمی سے بھی بدتر ہوں جو ابھی اسے چھوڑ گیا ہے، سالار نے بے چارگی سے کہا۔ سالار، انہیں اس وقت کسی کی ضرورت ہے۔ ضرورت کے وقت صرف وہی آدمی سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے جو سب سے قابل اعتبار ہو۔ تم زندگی میں اتنے بہت سے لوگوں کی مدد کرتے آ رہے ہو، کیا ڈاکٹر سبت علی صاحب کی مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے لوگوں کی پیسے سے مدد کی ہے، ڈاکٹر صاحب مجھ سے پیسہ نہیں مانگ رہے۔ اس سے پہلے کہ فرخان کچھ کہتا، اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے نمبر دیکھ کر موبائل سالار کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی کال آ رہی ہے۔ سالار نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ موبائل پکڑ لیا۔ وہاں بیٹھے موبائل کان سے لگائے سالار کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ زندگی میں ہر بات ہر شخص سے نہیں کہی جا سکتی۔ وہ جو کچھ فرخان سے کہہ سکتا تھا وہ ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا، انہیں دلائل دے سکتا تھا، نہ بہانے بنا سکتا تھا۔ انہوں نے مخصوص نرم لہجے میں اس سے درخواست کی تھی، اگر آپ اپنے والدین سے اجازت لے سکیں تو آمنہ سے شادی کر لیں، وہ میری بیٹی جیسی ہے۔ آپ سمجھیں، میں اپنی بیٹی کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، لیکن میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی کروں گا میں، اس نے مدھم آواز میں ان سے کہا۔ آپ مجھ سے درخواست نہ کریں، آپ مجھے حکم دیں، اس نے خود کو کہتے پایا۔ فرخان تقریباً 10 منٹ بعد اندر آیا۔ سالار موبائل فون ہاتھ میں پکڑے گم سم فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو گئی تمہاری؟ فرخان نے اس کے بالمقابل ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ سالار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر سینٹر ٹیبل پر اس کا موبائل رکھ دیا۔ میں رخصتی ابھی نہیں کراؤں گا، بس نکاح کافی ہے، اس نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ فرخان کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ وہ مقدر کا شکار ہونے والا پہلا انسان نہیں تھا۔ سڑک پر گہما گہمی نہ ہونے کے برابر تھی۔ رات بہت تیزی سے گزرتی جا رہی تھی۔ گہری دھند ایک بار پھر ہر چیز کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ سڑک پر جلنے والی اسٹریٹ لائٹس کی روشنی دھند کو چیرتے ہوئے اس بالکونی کی تاریکی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں مڈیر کے پاس ایک اسٹول پر سالار بیٹھا ہوا تھا۔ مڈیر پر اس کے سامنے کافی کا ایک مگ پڑا ہوا تھا جس میں تو اٹھنے والی گرم بھاپ دھند کے پس منظر میں عجیب سی شکلیں بنانے میں مصروف تھی، اور وہ سینے پہ دونوں ہاتھ لپیٹے یک ٹک نیچے سنسان سڑک کو دیکھ رہا تھا جو دھند کے اس غلاف میں بہت عجیب سی نظر آ رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ چند منٹ پہلے ہی گھر پہنچا تھا۔ سیدہ اماں کے گھر نکاح کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا، اسے وہاں عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی لے کے بے مقصد شام سے رات تک سڑکوں پر پھرتا رہا تھا۔ اس کا موبائل آف تھا، وہ بیرونی دنیا سے اس وقت کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ موبائل آن ہوتا تو فرخان اس سے رابطہ کرتا، بہت سی وضاحتیں دینے کی کوشش کرتا، یا ڈاکٹر سبت علی رابطہ کرتے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے۔ وہ یہ دونوں چیزیں نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس وقت مکمل خاموشی چاہتا تھا۔ اٹھتی ہوئی بھاپ کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر چند گھنٹے پہلے کے واقعات کے بارے میں سوچا۔ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، کاش خواب ہی ہوتا۔ اسے وہاں بیٹھے کئی ماہ پہلے حرم پاک میں مانگی جانے والی دعا یاد آئی۔ تو کیا اسے میری زندگی سے نکال دینے کا فیصلہ ہوا ہے؟ اس نے تکلیف سے سوچا۔ تو پھر یہ اذیت بھی تو ختم ہونی چاہیے۔ میں نے اس اذیت سے رہائی بھی تو مانگی تھی، میں نے اس کی یادوں سے فرار بھی تو چاہا تھا۔ اس نے مڈیر پر رکھا گرم کافی کا کپ اپنے سرد ہاتھوں میں تھام لیا۔ تو امامہ ہاشم، بالآخر تم میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئیں۔ اس نے کافی کی تلخی اپنے اندر اتاری۔ اور اب کیا میں پچھتاؤں کہ کاش میں کبھی سیدہ اماں کو سڑک پر نہ دیکھ پاتا، یا میں ان کو لفٹ نہ دیتا، ان کا گھر مل جاتا اور میں انہیں وہاں ڈراپ کر کے آ جاتا۔
ان کو اپنے گھر نہ لاتا، نہ روابط بڑھتے، نہ وہ اس شادی پر مجھے بلاتی، یا پھر کاش میں آج کراچی میں ہی نہ ہوتا، یہاں ہوتا ہی نہیں، یا میں موبائل آف کر کے سوتا، فون کا ریسیور رکھ دیتا، فرقان کی کال ریسیو ہی نہ کرتا، یا پھر کاش میں ڈاکٹر سبت علی کو نہ جانتا ہوتا کہ ان کے کہنے پر مجھے مجبور ہونا پڑتا، یا پھر شاید مجھے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ امامہ میرے لیے نہیں۔ اس نے کافی کا مگ دوبارہ منڈیر پر رکھ دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے، پھر جیسے کوئی خیال آنے پر اپنا والیٹ نکال لیا۔ والیٹ کی ایک جیب سے اس نے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر کھول لیا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال پہلے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ امامہ ہاشم۔ اس نے 9 ماہ میں کتنی بار اس خط کو پڑھا تھا اسے یاد نہیں۔ اس کاغذ کو چھوتے ہوئے اس کاغذ میں امامہ کا لمس محسوس ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا اپنا نام، کاغذ پر تحریر، ان چند جملوں میں اس کے لیے کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امامہ کو اس کی موت کی خبر پر بھی کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ خبر اس کے لیے 2.5 سال بعد رہائی کا پیغام بن کر آئی تھی۔ اسے کیسے افسوس ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چند جملے اس کے لیے بہت اہم ہو گئے تھے۔ اس نے کاغذ پر لکھے جملوں پر اپنی انگلیاں پھیریں۔ اس نے آخر میں لکھے امامہ ہاشم کے نام کو چھوا، پھر کاغذ کو دوبارہ اسی طرح طے کر کے والیٹ میں رکھ لیا۔ منڈیر پر کافی کا مگ سرد ہو چکا تھا۔ سالار نے ٹھنڈی کافی کے باقی مگ کو ایک گھونٹ میں اپنے اندر انڈیل لیا۔ ڈاکٹر سبت علی 1 ہفتے تک لندن سے واپس پاکستان پہنچ رہے تھے اور اسے ان کا انتظار تھا۔ امامہ ہاشم کے بارے میں وہ کچھ جو اتنے سالوں سے انہیں نہیں بتا سکا تھا، وہ اب انہیں بتانا چاہتا تھا۔ اپنے ماضی کے بارے میں جو کچھ وہ انہیں نہیں بتا پایا تھا، اب وہ ان سے کہہ دینا چاہتا تھا۔ اسے اب پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ رمضان کی 4 تاریخ تھی جب ڈاکٹر سبت علی واپس آ گئے تھے۔ وہ رات کو کافی دیر سے آئے تھے اور سالار نے اس وقت انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ رات کو ان کے پاس پہلے کی طرح جانا چاہتا تھا، مگر دوپہر کو خلاف توقع بینک میں ان کا فون آ گیا۔ سالار کے نکاح کے بعد یہ ان کا سالار سے تیسرا رابطہ تھا۔ وہ کچھ دیر اس کا حال احوال دریافت کرتے رہے، پھر انہوں نے اس سے کہا، سالار آپ آج رات کو نہ آئیں، شام کو آ جائیں، افطاری میرے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، سالار نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر ان کے درمیان مزید گفتگو ہوتی رہی، پھر ڈاکٹر سبت علی نے فون بند کر دیا۔ وہ اس دن بینک سے کچھ جلدی نکل آیا۔ اپنے فلیٹ پر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد جب وہ ان کے پاس پہنچا، اس وقت افطاری میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ڈاکٹر سبت علی کا ملازم اسے اجتماع والے بیرونی کمرے کے بجائے سیدھا اندر لاؤنج میں لے آیا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے بغل گیر ہونے کے بعد بڑی محبت کے ساتھ اس کا ماتھا چوما۔ پہلے آپ ایک دوست کی حیثیت سے یہاں آتے تھے، آج آپ گھر کا ایک فرد بن کر یہاں آئے ہیں۔ وہ جانتا تھا ان کا اشارہ کس طرف تھا۔ آئیے بیٹھیے، وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بہت مبارک ہو، اب تو آپ بھی گھر والے ہو گئے ہیں۔ سالار نے خاموش نظروں اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کی شادی آمنہ سے ہوئی ہے۔ وہ میرے لیے میری چوتھی بیٹی کی طرح ہے اور اس رشتے سے آپ بھی میرے داماد ہیں۔ سالار نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی زندگی میں امامہ ہاشم کا باپ نہ لکھا ہوا ہوتا تو شاید ان کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ اپنے آپ پر فخر کرتا، مگر سارا فرق امامہ ہاشم تھی۔ سارا فرق وہی ایک لڑکی پیدا کر رہی تھی، وہ جو تھی اور نہیں تھی۔ ڈاکٹر سبت علی کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، آپ اتنے سالوں سے میرے پاس آ رہے ہیں، آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ نکاح کر چکے ہیں، تب بھی نہیں جب 1-2 بار آپ سے شادی کا ذکر ہوا۔ سالار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، مگر وہ بات کرتے کرتے چپ ہو گیا۔ سب کچھ اتنا عجیب تھا کہ میں آپ کو کیا بتاتا، اس نے دل میں کہا۔ کب ہوا تھا آپ کا نکاح؟ ڈاکٹر سبت علی دھیمے لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ 8.5 سال پہلے، تب میں 21 سال کا تھا، اس نے کسی شکست خوردہ معمول کی طرح کہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ انہیں سب کچھ بتاتا گیا۔ ڈاکٹر سبت علی نے ایک بار بھی اسے نہیں ٹوکا تھا۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد بھی بہت دیر تک وہ چپ رہے تھے۔ بہت دیر بعد انہوں نے اس سے کہا تھا، آمنہ بہت اچھی لڑکی ہے، اب وہ خوش قسمت ہے کہ اسے ایک سولہ مرد ملا ہے۔
ان کی بات سالار کو ایک چابک کی طرح لگی۔ میں صالح مرد نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب، میں تو اسفل السافلین ہوں۔ آپ مجھے جانتے ہوتے تو میرے لیے کبھی یہ لفظ استعمال نہ کرتے، نہ اس لڑکی کے لیے میرا انتخاب کرتے جسے آپ اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانہ جاہلیت سے ضرور گزرتے ہیں۔ بعض گزر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اسی زمانے میں گزار دیتے ہیں۔ آپ اس میں سے گزر چکے ہیں، آپ کا پچھتاوا بتا رہا ہے کہ آپ گزر چکے ہیں۔ میں آپ کو پچھتاوے سے روکوں گا نہیں، نہ توبہ اور دعا سے۔ آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی یہ کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شکر ادا کریں کہ آپ نفس کی تمام بیماریوں سے چھٹکارا پا چکے ہیں۔ اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر دوزخ کا تصور آپ کو ڈراتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور برائی سے آپ رک جاتے ہیں، تو پھر آپ صالح ہیں۔ کچھ صالح ہوتے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش قسمتی ہے، صالح بننا دو دھاری تلوار پر چلنے کے برابر ہے۔ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، اس میں زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ صالح ہیں کیونکہ آپ صالح بنے ہیں۔ اللہ آپ سے بڑے کام لے گا۔ سالار کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے ایک بار پھر امامہ ہاشم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل گئی؟ کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ آئندہ بھی کبھی اس کی زندگی میں نہیں آئے گی؟ اسے اپنی زندگی آمنہ کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی؟ اس کا دل ڈوبا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے منہ سے امامہ کے حوالے سے کوئی تسلی، کوئی دلاسا، کوئی امید چاہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب خاموش تھے۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ میں آپ کے لیے اور آمنہ کے لیے بہت دعا کروں گا، بلکہ میں بہت دعا کر کے آیا ہوں خانہ کعبہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہ لندن سے واپسی پر عمرہ کر کر آئے تھے۔ سالار نے سر جھکا لیا۔ دور اذان کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم افطاری کے لیے میز تیار کر رہا تھا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ ڈاکٹر سبت علی کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کیا۔ پھر وہ اور ڈاکٹر سبت علی نماز پڑھنے کے لیے قریبی مسجد میں چلے گئے۔ وہاں سے واپسی پر اس نے ڈاکٹر سبت علی کے ہاں کھانا کھایا اور پھر اپنے فلیٹ واپس آ گیا۔ کل میرے ساتھ سعیدہ اماں کے ہاں چل سکتے ہو؟ اس نے ڈاکٹر سبت علی کے گھر سے واپسی کے بعد 10 بجے کے قریب فرقان کو فون کیا۔ فرقان ہاسپٹل میں تھا، اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، کوئی خاص کام ہے؟ میں آمنہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فرقان کچھ دیر بول نہیں سکا۔ سالار کا لہجہ بہت ہموار تھا، وہاں کسی تلخی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ کیسی باتیں؟ کوئی تشویشناک بات نہیں ہے، سالار نے جیسے اسے تسلی دی۔ پھر بھی، فرقان نے اصرار کیا، تم پھر امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ تم پہلے مجھے بتاؤ کہ میرے ساتھ چلو گے؟ سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا۔ ہاں چلوں گا، تو پھر میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا کہ مجھے اس سے کیا بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا، فون بند ہو گیا۔ تم اس سے امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سالار سے پوچھا۔ نہیں، صرف امامہ کے بارے میں نہیں، اور بہت سی باتیں بھی جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ فار گاڈ سیک سالار، گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش مت کرو، فرقان نے ناراضگی سے کہا۔ اس کو میری ترجیحات اور مقاصد کا پتہ ہونا چاہیے، اب اسے ساری زندگی گزارنی ہے میرے ساتھ۔ سالار نے اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ پتہ چل جائے گا اسے، سمجھدار لڑکی ہے وہ، اور اگر کچھ بتانا ہی ہے تو گھر لا کر بتانا، وہاں پینڈورا باکس کھول کر مت بیٹھ جانا۔ گھر لا کے بتانے کا کیا فائدہ جب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری باتوں کو سنے، سمجھے، سوچے اور پھر کوئی فیصلہ کرے۔ اب کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی وہ، تمہارا اور اس کا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں نہیں پڑتا؟ اگر اس کو میری بات پر اعتراض ہوا تو وہ اس رشتے کے بارے میں نظر ثانی کر سکتی ہے، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ فرقان نے چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس نظر ثانی کے لیے تم کس طرح کے حقائق اور دلائل پیش کرنے والے ہو اس کے سامنے؟ میں اسے صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جس کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے، سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ ڈاکٹر سبت علی کی رشتہ دار ہیں، میں اس حوالے سے اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے نہیں کہا ہوتا تو یہ رشتہ بھی قائم نہ ہوتا، لیکن میں… فرقان نے اس کی بات کاٹ دی۔
ٹھیک ہے، تم کو اس سے جو کہنا ہے کہہ لینا، لیکن امامہ کے ذکر کو ذرا کم ہی رکھنا، کیونکہ وہ اگر کسی بات سے ہٹ ہوئی تو وہ یہی بات ہوگی، باقی چیزوں کی پرواہ وہ شاید نہ کرے۔ آفٹر آل دوسری بیوی ہونا یا کہلانا آسان نہیں ہوتا۔ فرقان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور میں چاہتا ہوں وہ یہ بات محسوس کرے۔ سوچے اس کے بارے میں، ابھی تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تم کہتے ہو وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھی فیملی سے تعلق ہے اس کا۔ فرقان نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی۔ ختم کرو اس موضوع کو سالار، تم کو اسے جو کچھ کہنا ہے، اسے جو سمجھانا ہے جا کے کہہ لینا۔ میں اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، سالار نے کہا۔ میں سعیدہ اماں سے کہہ دوں گا، وہ تمہیں اکیلے میں اس سے بات کرا دیں گی۔ فرقان نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ آدھے گھنٹے میں سعیدہ اماں کے یہاں پہنچ گئے۔ دروازہ سعیدہ اماں نے ہی کھولا تھا، اور سالار اور فرقان کو دیکھ کر وہ جیسے خوشی سے بے حال ہو گئی تھیں۔ وہ ان دونوں کو اسی بیٹھک نما کمرے میں لے گئیں۔ سعیدہ اماں، سالار آمنہ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے، فرقان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سعیدہ اماں کچھ الجھیں۔ کیسی باتیں؟ وہ اب سالار کی طرف دیکھ رہی تھی، جو خود بھی بیٹھنے کی بجائے فرقان کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ ہیں چند باتیں جو وہ اس سے کرنا چاہتا ہے، مگر پریشانی والی کوئی بات نہیں، فرقان نے انہیں تسلی دی۔ سعیدہ اماں ایک بار پھر سالار کو دیکھنے لگیں۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ اچھا پھر تم میرے ساتھ آ جاؤ بیٹا، آمنہ اندر ہے، ادھر آ کر اس سے مل لو۔ سعیدہ اماں کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئیں۔ سالار نے ایک نظر فرقان کو دیکھا، پھر وہ خود بھی سعیدہ اماں کے پیچھے چلا گیا۔ بیٹھک بیرونی دروازے کے بائیں جانب تھی، دائیں جانب اوپر جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ بیرونی دروازے سے کچھ آگے بالکل سامنے کچھ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد لکڑی کا ایک اور پرانی طرز کا بہت بڑا دروازہ تھا، جو اس وقت کھلا ہوا تھا، اور وہاں سرخ اینٹوں کا بڑا وسیع صحن نظر آ رہا تھا۔ سعیدہ اماں کا رخ انہی سیڑھیوں کی طرف تھا، سالار ان سے کچھ فاصلے پر تھا۔ سعیدہ اماں اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھ کر صحن میں داخل ہوئیں تو سالار بھی کچھ جھجکتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وسیع سرخ اینٹوں کے صحن کے دونوں اطراف دیواروں کے ساتھ کیاریاں بنائی گئی تھیں، جن میں لگے ہوئے سبز پودے اور بیلیں سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی دیواروں کے بیک گراؤنڈ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ صحن کے ایک حصے میں دھوپ تھی، اور دن کے اس حصے میں بھی وہ دھوپ بے حد تیز تھی۔ دھوپ نے سرخ رنگ کو کچھ اور نمایاں کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر سالار نے صحن میں قدم رکھ دیا، اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ صحن کے دھوپ والے حصے میں رکھی چارپائی کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ شاید وہ ابھی چارپائی سے اتری تھی۔ اس کی پشت سالار کی طرف تھی۔ وہ سفید کرتے اور سیاہ شلوار میں ملبوس تھی اور نہا کر نکلی تھی۔ اس کی کمر سے کچھ اوپر اس کے سیاہ گیلے بال لٹوں کی صورت میں اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا سفید دوپٹہ چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے کرتے کی آستینوں کو کونیوں تک فولڈ کرتے ہوئے سالار کی طرف مڑی۔ سالار سانس نہیں لے سکا۔ اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، یا پھر اسے اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگا تھا۔ وہ یقیناً آمنہ تھی۔ اس کے گھر میں آمنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ آگے نہیں بڑھ سکا، وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لے لیا۔ دھڑکن رکی تھی یا رواں، وہ جان نہیں سکا۔ اس کے اور آمنہ کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ آستین موڑتے ہوئے آمنہ کی پہلی نظر سعیدہ اماں پہ پڑی۔ سالار بیٹا آیا ہے، سعیدہ اماں بہت آگے بڑھائی تھیں۔ آمنہ نے گردن کو ترچھا کرتے ہوئے صحن کی دروازے کی طرف دیکھا۔ سالار نے اسے بھی ٹھٹکتے دیکھا۔ پھر وہ مڑی۔ اس کی پشت ایک بار پھر سالار کی طرف تھی۔ سالار نے اسے جھکتے اور چارپائی سے دوپٹہ اٹھاتے دیکھا۔ دوپٹے کو سینے پر پھیلاتے ہوئے اس نے اس کے ایک پلو کے ساتھ اپنے سر اور پشت کو بھی ڈھانپ لیا تھا۔ سالار اب اس کی پشت پر بکھرے بال نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اسے آمنہ کے اطمینان نے حیران کیا تھا۔ وہاں کوئی گھبراہٹ، کوئی جلدی، کوئی حیرانی نہیں تھی۔ سعیدہ اماں نے مڑ کر سالار کو دیکھا، پھر اسے دروازے میں ہی کھڑے دیکھ کر انہوں نے کہا، ارے بیٹا وہاں کیوں کھڑے ہو، اندر آؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ آمنہ نے دوپٹہ اوڑھنے کے بعد مڑ کر اسے ایک بار پھر دیکھا تھا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر، دم بخود بے حس و حرکت۔ آمنہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ اب آگے آ گیا تھا۔ یہ آمنہ ہے میری بیٹی۔ سعیدہ اماں نے اس کے قریب آنے پر تعارف کرایا۔ السلام علیکم۔ سالار نے آمنہ کو کہتے سنا۔ وہ کچھ بول نہیں سکا۔ وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ نروس ہو رہا تھا۔
आमना ने उसकी घबराहट को महसूस कर लिया था। सलार तुमसे कुछ बातें करना चाहता है, सईदा अम्मा ने आमना को बताया। आमना ने एक बार फिर सलार को देखा। दोनों की नज़रें मिली। दोनों ने बैक वक्त नज़रें चुराईं। आमना ने सईदा अम्मा को देखा और सलार ने आमना की कलाइयों तक मेहंदी के नक्शो निगार से भरे हाथों को। यकदम उसे लगा कि वो इस लड़की से कुछ नहीं कह सकता। सलार बेटा, अंदर कमरे में चलते हैं, वहाँ तुम इत्मीनान से आमना से बात कर लेना। सईदा अम्मा ने इस बार सलार को मुखातिब किया। सईदा अम्मा कहते हुए अंदर बरामदे की तरफ बढ़ी। सलार ने आमना को सर झुकाए उनकी पैरवी करते देखा। वो वहीं खड़ा उसे अंदर जाता देखता रहा। सईदा अम्मा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। आमना ने दरवाजे के पास पहुंचकर मुड़ते मुड़ते उसे देखा। सलार ने बर्फ रफ्तारी से नज़रें झुका लीं। आमना ने मुड़कर उसे देखा, फिर शायद वो हैरान हुई। सलार अंदर क्यों नहीं आ रहा था? सलार ने उसकी तरफ देखे बगैर सर झुकाए कदम आगे बढ़ा दिए। आमना कुछ मुतमईन होकर मुड़कर कमरे में दाखिल हो गई। सलार जब कमरे में दाखिल हुआ तो सईदा अम्मा पहले ही एक कुर्सी पर बैठ चुकी थी। आमना लाइट ऑन कर रही थी। सलार को धूप से अंदर आकर खुनकी का एहसास हुआ। बैठो बेटा, सईदा अम्मा ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा। सलार कुर्सी पर बैठ गया। आमना लाइट ऑन करने के बाद उससे कुछ फासले पे उनके बिलमुकाबिल एक काउच पर बैठ गई। सलार मुंतज़िर था कि सईदा अम्मा चंद लम्हों में वहाँ से उठकर चली जाएंगी। फुरखान ने वाज़ेह तौर पर उन्हें बताया था कि वो उससे तन्हाई में बात करना चाहता था, मगर चंद लम्हों के बाद सलार को अंदाज़ा हो गया कि उसका ये इंतज़ार बेकार था। वो शायद ये भूल गई थी कि सलार तन्हाई में आमना से मिलना चाहता था, या फिर उनका ये ख्याल था कि वो तन्हाई सिर्फ फुरखान की अदम मौजूदगी के लिए थी। सलार ने उन्हें इसमें शामिल नहीं किया होगा, या फिर वो अभी सलार को इतना काबिल एतबार नहीं समझती थी कि अपनी बेटी के साथ उसे अकेला छोड़ देती। सलार को आखिरी अंदाज़ा सही लगा। वो उसे जो कुछ और जितना कुछ कहना चाहता था सईदा अम्मा के सामने नहीं कहना चाहता था, वो कह ही नहीं सकता था। उसने अपने जहन को खंगालने की कोशिश की। उसे कुछ तो कहना ही था, वो कुछ ना ढूंढ सका। उसका जहन खाली था। नीम तारीख खुन कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। वो अब दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए फर्श पर नज़र जमाए हुए था। आमना ने कमरे में कोई फैंसी लाइट रोशन की थी। ऊंची दीवारों वाला फर्नीचर से भरा हुआ वो वसी और अरीज़ कमरा शायद सिटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। इसमें बहुत ज़्यादा दरवाजे थे और तमाम दरवाजे बंद थे। कमरे में मौजूद वाहिद खिड़की बरामदे में खुलती थी और उसके आगे पर्दे थे। फर्श को भारी भरकम मैरून नक्शोनिगार के कालीन से ढका गया था और फैंसी लाइट कमरे को पूरी तरह रोशन करने में नाकाम हो रही थी। कम अज़ कम कमरे में सलार को तारीकी ही महसूस हो रही थी। शायद ये उसके एहसासात थे, या फिर मुझे अपने ऑप्टिशियन से आज ज़रूर मिलना चाहिए। करीब के साथ साथ शायद मेरी दूर की नज़र भी कमज़ोर हो गई है, सलार ने मायूसी से सोचा। सेंटर टेबल के दूसरी तरफ बैठी आमना को वो देख नहीं पा रहा था। उसने एक बार फिर नज़र कालीन पर जमा दी। फिर उसने यकदम आमना को उठते देखा और दीवार के पास जाकर कुछ और लाइट्स ऑन कर रही थी। कमरा ट्यूबलाइट की रोशनी में जगमगा उठा। फैंसी लाइट बंद हो गई। सलार हैरान हुआ। आमना ने पहले ट्यूबलाइट क्यों नहीं ऑन की थी? फिर अचानक उसे एहसास हुआ वो भी नर्वस थी। आमना दोबारा फिर उसके सामने काउच पर आकर नहीं बैठी। वो उससे कुछ फासले पर सईदा अम्मा के पास एक कुर्सी पर बैठ गई। सलार ने इस बार उसे देखने की कोशिश नहीं की। वो उसी तरह कालीन को घूरता रहा। सैयदा अम्मा का सब्र बिला आखिर जवाब दे गया। कुछ देर बाद उन्होंने खंकार कर सलार को मुतवज्जा किया। करो बेटा वो बातें जो तुमने आमना से तन्हाई में करनी थी। उन्होंने सलार को बड़े प्यार से याद दिलाया। इतनी देर से चुप बैठे हो, मेरा तो दिल हौल रहा है। सलार ने एक गहरा सांस लिया। फिर सईदा अम्मा और आमना को बारी बारी देखा। कुछ नहीं, मैं बस इन्हें देखना चाहता था। उसने अपने लहजे को हद्दुल इम्कान हमवार रखते हुए कहा। सईदा अम्मा के चेहरे पे बशात आ गई। तो इतनी सी बात थी और फुरखान ने मुझे डरा ही दिया। हाँ हाँ ज़रूर देखो, क्यों नहीं, बीवी है तुम्हारी। वो उठकर खड़ा हो गया। आप इनसे कह दें कि सामान पैक कर लें, मैं इंतज़ार करता हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ सईदा अम्मा से बोला। आमना ने चौंक कर उसे देखा।
سیدہ اماں بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ مگر بیٹا تم تو صرف کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے اس سے، پھر رخصتی، میرا مطلب ہے میں چاہتی تھی باقاعدہ رخصت کروں۔ اور سالار نے نرمی سے سیدہ اماں کی بات کاٹی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں باقاعدہ رخصت کروانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ سیدہ اماں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہیں، پھر بولی، ٹھیک ہے بیٹا، تم اگر ایسا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، مگر افطار کے لیے رکو، چند گھنٹے ہی باقی ہیں، کھانا تو کھا کر جاؤ۔ نہیں، مجھے اور فرقان کو کچھ کام ہے، میں اسے صرف 1 گھنٹے کے لیے لے کر آیا تھا، زیادہ دیر رکنا ممکن نہیں ہے میرے لیے، وہ کھڑے کھڑے کہہ رہا تھا۔ لیکن اماں مجھے تو سامان پیک کرنے میں بہت دیر لگے گی۔ آمنہ نے وہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے پہلی بار ساری گفتگو میں حصہ لیا۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھے بغیر سیدہ اماں سے کہا، سیدہ اماں آپ ان سے کہیں یہ آرام سے پیکنگ کر لیں، میں باہر انتظار کروں گا جتنی دیر یہ چاہیں۔ وہ اب کمرے سے نکل گیا تھا۔ فرقان نے حیرانی سے سالار کو دیکھا، وہ بیٹھک میں داخل ہو رہا تھا۔ تم اتنی جلدی واپس آ گئے، میں تو سوچ رہا تھا تم خاصی دیر کے بعد واپس آؤ گے۔ سالار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے بیٹھ گیا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ خیریت ہے؟ ہاں، آمنہ سے ملاقات ہوئی؟ ہاں، پھر کیا ہوا؟ چلیں؟ نہیں، کیوں؟ میں آمنہ کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ کیا؟ فرقان بوچھنا رہ گیا۔ تم تو اس سے بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ سالار جواب دینے کے بجائے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یکدم رخصتی کا کیوں سوچ لیا؟ بس سوچ لیا۔ اس بار فرقان نے اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ 2 گھنٹے کے بعد آمنہ جب فرقان اور سالار کے ساتھ سالار کے فلیٹ پر پہنچی تب افطار میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ سالار نے افطاری کا سامان راستے سے لے لیا تھا۔ فرقان ان دونوں کو افطاری کے لیے اپنے فلیٹ پر لے جانا چاہتا تھا، مگر سالار اس پر رضامند نہیں ہوا۔ فرقان نے اپنی بیوی کو بھی سالار کے فلیٹ پر بلوا لیا۔ افطاری کے لیے ٹیبل فرقان کی بیوی نے ہی تیار کیا تھا۔ آمنہ نے مدد کرنے کی کوشش کی تھی جسے فرقان اور اس کی بیوی نے رد کر دیا۔ سالار نے مداخلت نہیں کی تھی۔ وہ موبائل لے کر بالکونی میں چلا گیا۔ لاؤنج میں بیٹھے کھڑکیوں کے شیشے کے پار آمنہ نے اسے بالکونی میں ٹہلتے موبائل پر کسی سے بات کرتے دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سیدہ اماں کے گھر سے اپنے فلیٹ تک ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ یہ صرف فرقان تھا جو وقتاً فوقتاً اسے مخاطب کرتا رہا تھا، اور اب بھی یہی ہو رہا تھا۔ سالار نے وہ خاموشی افطار کی میز پر بھی نہیں توڑی۔ فرقان اور اس کی بیوی ہی آمنہ کو مختلف چیزیں سرو کرتے رہے۔ آمنہ نے اس کی خاموشی اور سرد مہری کو محسوس کیا تھا۔ افطار کے بعد وہ فرقان کے ساتھ مغرب کی نماز کے لیے نکل آیا تھا۔ فرقان کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہاسپٹل جانا تھا۔ مسجد سے نکل کر فرقان کے ساتھ کار پارکنگ کی طرف آتے ہوئے فرقان نے اس سے کہا، تم بہت زیادہ خاموش ہو۔ سالار نے ایک نظر اسے دیکھا مگر کچھ کہے بغیر چلتا رہا۔ کیا تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے؟ وہ مسلسل اس کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ مغرب کے وقت ہی دھند نمودار ہونے لگی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے فرقان کو دیکھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ چند لمحے ساتھ چلنے کے بعد فرقان نے اسے بڑبڑاتے سنا، میں آج کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہوں۔ فرقان کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ ساتھ چلتے چلتے اس نے سالار کا کندھا تھپ تھپایا۔ میں تمہارے احساسات کو سمجھ سکتا ہوں، مگر زندگی میں یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تمہیں ماما کے لیے جو کر سکتے تھے تم نے کیا، جتنا انتظار کر سکتے تھے تم نے کیا۔ 8-9 سال کم نہیں ہوتے۔ اب تمہاری قسمت میں اگر یہی لڑکی ہے تو ہم یا تم کیا کر سکتے ہیں؟ سالار نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ اس گھر میں آنا امامہ کا مقدر نہیں تھا، آمنہ کا مقدر تھا، تو وہ آ گئی۔ اس سے نکاح ہوئے 7 دن ہوئے ہیں اور 8ویں دن وہ یہاں ہے۔ امامہ کے ساتھ نکاح کو 9 سال ہونے والے ہیں اور وہ آج تک تمہارے پاس نہیں آ سکی۔ کیا تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ امامہ تمہارے مقدر میں نہیں ہے؟ وہ پوری دل جمعی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، بعض خواہشات اللہ پوری کر دیتا ہے، بعض نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے امامہ کے نہ ملنے میں تمہارے لیے بہتری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں آمنہ کے لیے ہی رکھا ہو سکتا ہے آج سے چند سال بعد تم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکو۔ وہ دونوں اب پارکنگ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان کی گاڑی شروع میں ہی کھڑی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا کہ جس کی ہر خواہش پوری ہوئی ہو، جس نے جو چاہا ہو پا لیا ہو،
फिर शिकवा किस बात का, आमना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। वो दोनों अब गाड़ी के पास पहुंच चुके थे। फुरखान ने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला, मगर बैठने से पहले उसने सलार के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए बारी बारी उसके दोनों गालों को नरमी से चूमा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुमने एक नेकी की है, और इस नेकी का अजर अगर तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा तो अगले दुनिया में मिल जाएगा। वो अब सलार के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिए हुए कह रहा था। सलार सर को हल्का सा खम करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराया। फुरखान ने एक गहरा सांस लिया। आज के दिन ये पहली मुस्कुराहट थी जो उसने सलार के चेहरे पर देखी थी। उसने खुद भी मुस्कुराते हुए सलार की पुश्त थपथपाई और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सलार ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। फुरखान चाबी लगा रहा था जब उसने सलार को खिड़की का शीशा उंगली से बजाते देखा। फुरखान ने शीशा नीचे गिरा दिया। तुम कह रहे थे कि तुमने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसने जिस चीज़ की भी ख्वाहिश की हो उसे मिल गई हो। सलार खिड़की पर झुके पुरसुकून आवाज़ में उससे कह रहा था। फुरखान ने उलझी हुई नज़रों से उसे देखा। वो बेहद पुरसुकून और मुतमईन नज़र आ रहा था। फिर तुम मुझे देखो, क्योंकि वो इंसान मैं हूँ जिसने आज तक जो भी चाहा उसे वो मिल गया। फुरखान को लगा उसका जहन गम की वजह से मुतासिर हो रहा था। जिसे तुम मेरी नेकी कह रही हो वो दरअसल मेरा अजर है जो मुझे ज़मीन पर ही दे दिया गया है। मुझे आखिरत के इंतज़ार में नहीं रखा गया और मेरा मुक़द्दर आज भी वही है जो 9 साल पहले था। वो ठहर ठहर कर गहरी आवाज़ में कह रहा था। मुझे वही औरत दी गई है जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी। इमामा हाशिम इस वक्त मेरे घर पे है। खुदा हाफिज़। फुरखान दम बखुद दूर जाते हुए उसकी पुश्त देखता रहा। वो क्या कह गया था उसकी समझ में नहीं आया। शायद मैं ठीक से उसकी बात नहीं सुन पाया, या फिर शायद उसका दिमाग ख़राब हो गया है, या फिर शायद उसने सब्र कर लिया है। इमामा हाशिम। सलार अब बहुत दूर नज़र आ रहा था। लाहौर पहुंचने के बाद उसके लिए अगला मरहला किसी की मदद हासिल करना था, मगर किसकी? वो हॉस्टल नहीं जा सकती थी। वो जवेरिया और बाकी लोगों से रब्ता नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके घर वाले उसके दोस्तों से वाकिफ़ थे और चंद घंटों में वो उसे लाहौर में ढूंढने वाले थे। बल्कि हो सकता है अब तक उसकी तलाश शुरू हो चुकी हो, और इस सूरत हाल में उन लोगों से रब्ता करना खतरे से खाली नहीं था। उसके लिए सबिया की सूरत में वाहिद ऑप्शन रह जाता था। मगर वो इस बात से वाकिफ़ नहीं थी कि वो अभी पेशावर से वापस आई थी या नहीं। सबिया के घर पर मुलाजिम के सिवा और कोई नहीं था। वो लोग अभी पेशावर में ही थे। वापस कब आएंगे उसने मुलाजिम से पूछा। वो उसे जानता था। क्या आपके पास वहाँ का फ़ोन नंबर है? उसने खदरे मायूसी के आलम में पूछा। जी वहाँ का फ़ोन नंबर है मेरे पास, मुलाजिम ने उससे कहा। वो आप मुझे दे दें, मैं फ़ोन पर उससे बात करना चाहती हूँ। उसे कुछ तसल्ली हुई। मुलाजिम उसे अंदर ले आया। ड्राइंग रूम में उसे बिठाकर उसने वो नंबर ला दिया। उसने मोबाइल पर वहीं बैठे बैठे सबिया को रिंग किया। फ़ोन पेशावर में घर के किसी फ़र्द ने उठाया था और उसे बताया कि सबिया बाहर गई हुई है। इमामा ने फ़ोन बंद कर दिया। सबिया से मेरी बात नहीं हो सकी, मैं कुछ देर बाद उसे दोबारा फ़ोन करूँगी, उसने पास खड़े मुलाजिम से कहा। तब तक मैं यहीं बैठूँगी। मुलाजिम सर हिलाते हुए चला गया। उसने 1 घंटे के बाद दोबारा सबिया को फ़ोन किया। वो उसकी कॉल पर हैरान थी। उसने मुख्तसर तौर पर अपने घर छोड़ाने के बारे में बताया। उसने उसे सलार से अपने निकाह के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो नहीं जानती थी कि सबिया इस सारे मामले को किस तरह देखेगी। इमामा तुम्हारे लिए ये सबसे बेहतर है कि तुम इस मामले में कोर्ट से रब्ता करो, तब्दीली मज़हब के हवाले से प्रोटेक्शन मांगो। सबिया ने उसकी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद कहा। मैं ये करना नहीं चाहती। क्यों? सबिया, मैं पहले ही इस मसले के बारे में बहुत सोच चुकी हूँ। तुम मेरे बाबा की पोजीशन और असर रसूख से वाकिफ़ हो। प्रेस तो तूफ़ान उठा देगा। मेरी फैमिली को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं चाहती कि मेरे घर पर पथराव हो, मेरी वजह से मेरे घर वालों की ज़िंदगी को ख़तरा हो। और आज तक जितनी लड़कियों ने इस्लाम कबूल करके कोर्ट प्रोटेक्शन लेने की कोशिश की है, उनके साथ क्या हुआ है? कोर्ट दारुल अमान भिजवा देती है, वो जेल भिजवाने के मुतरादिफ है। केस का फैसला कितनी देर तक हो कुछ पता नहीं। घर वाले एक के बाद एक केस फाइल करते रहते हैं। कितने साल इस तरह गुजर जाएंगे कुछ पता नहीं होता। अगर किसी को कोर्ट आज़ाद रहने की इजाज़त दे भी दे तो वो लोग इतने मसले खड़े करते हैं कि बहुत सारी लड़कियां वापस घर वालों के पास चली जाती हैं।
میں نہ تو دارال امان میں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہوں، نہ ہی لوگوں کی نظروں میں آنا چاہتی ہوں۔ میں نے خاموشی کے ساتھ گھر چھوڑا ہے اور میں اسی خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری بات سمجھ سکتی ہوں ماما، لیکن مسائل تو تمہارے لیے ابھی بھی کھڑے کیے جائیں گے۔ وہ تمہیں تلاش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، اور ان لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے جو تمہیں پناہ دیں گے، اور وہ جب تمہیں ڈھونڈنا شروع کریں گے تو مجھ تک پہنچنا ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ تمہاری مدد کر کے ہمیں بہت خوشی ہوگی، مگر میرے ابو یہی چاہیں گے کہ مدد چھپ کر کرنے کے بجائے کھل کر کی جائے، اور کورٹ اس معاملے میں یقیناً تمہارے حق میں اپنا فیصلہ دے گا۔ تم ابھی میرے گھر پر ہی رہو، میں اس بارے میں ملازم کو کہہ دیتی ہوں اور آج میں ابو سے بات کرتی ہوں۔ Like, comment, share, press the bell icon.